अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम गोया और मैं हूं अरसलान खालिद। आज के प्रोग्राम में 2-3 अहम मामलात हैं मैं चाहूँगा जिन पर हम बात करें। सबसे पहले इस वक्त जो 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफ़ों की मंजूरी का मामला था तो उसको बरकरार रखा गया लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से, लेकिन साथ साथ जो दरख्वास्त थी वो समात के लिए मुकर्रर करते हुए जो 43 नशस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का शेड्यूल था उसको रोकने का तहरीरी हुक्मनामा भी जारी कर दिया गया है। जो 43 नशस्तें थी कौमी असम्बली की जिनके हवाले से शेड्यूल जारी कर दिया गया था उनको फिल वक्त रोकने की बात की है, और ये नोटिफिकेशन जो अरकान को मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन है वो 7 मार्च तक मुअत्तल रहेगा। यानी कि जो अरकान कौमी असम्बली थे उनके इस्तीफ़े मंजूर हुए थे वो मंजूरी बरकरार है, लेकिन जो नोटिफिकेशन है वो 7 मार्च तक मुअत्तल है, और उसके साथ साथ जो ज़िमनी इंतखाब होने थे उसका शेड्यूल भी फिल वक्त मुअत्तल किया गया। दरख्वास्त को समात के लिए मंजूर कर लिया गया है और इसकी मज़ीद जो समात है वो अब 7 मार्च को होगी। तो ये एक चीज़ है जो कि इस वक्त सामने आई है। यकीनन अब केस आगे बढ़ेगा तो चीज़ें इसमें वाज़े तौर पर सामने आएंगी, लेकिन मैं चाहूँगा इस पर कानूनी पहलू ज़रूर जानने की कोशिश की जाए। इसके साथ साथ एक और अहम मामला इस वक्त जो सुप्रीम कोर्ट में जारी है वो नैब तरमीम के हवाले से है, जिस पर इमरान खान साहब की दरख्वास्त थी जिस पर समात जारी है, और इमरान खान साहब के कंडक्ट पर अदालत ने सवाल उठाए हैं कि इमरान खान साहब ने पार्लियामान का रास्ता क्यों नहीं इख्तियार किया। वो पार्लियामान के रास्ते के बजाय अब अदालत में आ रहे हैं। जब इस पर वोटिंग हुई और मुश्तरका इजलास होता पार्लियामेंट का तो इमरान खान साहब के पास अक्सरियत थी, वो तरमीम का रास्ता पार्लियामान में रोक सकते थे, लेकिन उन्होंने इन तरमीम का रास्ता पार्लियामान में नहीं रोका बल्कि वो अब अदालत में आए हैं। इस पर यकीनन मुख्तलिफ दलाइल पेश किए गए। ये भी कहा गया कि बाकी तमाम चीज़ों के साथ साथ इमरान खान साहब एक आम शहरी हैं और अदालत में आना किसी का भी हक है। इन तरमीम के हवाले से भी सवाल उठे, लेकिन एक अहम नुक्ता यकीनन ये ज़रूर है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पार्लियामान में जो काम हो सकता था इमरान खान साहब ने उसको वहाँ सर अंजाम देने की कोशिश नहीं की, और वो अदालत का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। और फिर ये भी अदालत सवाल उठा रही है कि क्या कानून साजी के वक्त बाइकआउट कर देना और फिर अदालत आ जाना पार्लिमानी जमहूरियत को कमज़ोर करना है या नहीं है। तो मैं चाहूँगा इस पर भी हम ज़रा बात करें कि आया ये जो पूरा तरीक़ाकार अपनाया गया है या राह फरार या दूरी रखना पार्लियामान से और अदालत जाकर पार्लियामान की चीज़ों पर सवाल उठाना, ये किस हद तक दुरुस्त है, और क्या जमहूरियत वाकई कमज़ोर हुई है या नहीं हुई है, और अगर हुई है तो कौन इसे कमज़ोर करने में अपना किरदार अदा कर रहा है। इसके साथ साथ तीसरा और अहम बड़ा मामला इस वक्त जो IMF है और उसके हवाले से फ़ाइनल स्टेज जो मुज़ाकरात का फ़ाइनल दौर था, चीज़ें अब तय होने के करीब हैं। 170 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगाने का फ़ैसला इस वक्त किया गया है। इस बात का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। पेट्रोल की जो कीमतें हैं उन पर ख़ास कुछ अभी टैक्स लगाने की बात पर इत्तफाक नहीं किया गया। डीज़ल पर कुछ 5 से 10 रुपये बढ़ाने की बात है। इसी तरह जो इंतहाई गरीब तबका है उसके लिए कहीं ना कहीं सब्सिडी रहेगी, लेकिन जो बाकी तबकात हैं उन पर यकीनन सख्त टैक्सेस भी लगेंगे और उनके लिए मुश्किल वक्त यकीनन आगे मौजूद है। और ज़र मुबादला के ज़खायर पर जो वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार साहब उनका ये कहना है कि घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसहाक़ डार साहब अब भी पुरुमीद हैं कि IMF के मामला तय पा जाएंगे और वो शायद चीज़ों को बेहतर सिमत में ले जाने की पोजीशन में होंगे, लेकिन एक आम आदमी के लिए मुश्किल होगी। लेकिन इस माशी सूरत हाल का मलबा मौजूदा हुकूमत माजी की हुकूमत पर डालती है, और जो माजी की हुकूमत थी वो ये कहती है कि सियासी अदम इस्तेहकाम की वजह से माशी अदम इस्तेहकाम आया है, और दोबारा वो अपना ये मुतालबा दोहराते हैं कि अगर जल्द अज जल्द इंतखाबात करा दिए जाएँ और सियासी इस्तेहकाम मुल्क में आ जाए तो मईशत भी बेहतर होगी और माशी इस्तेहकाम भी मुल्क में आ जाएगा। मैं चाहूँगा इन 3 इशूज़ पर आज के प्रोग्राम में बात करें। गेस्ट पार्टिसिपेंट्स का तारुफ कराता चलूँ। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन कर रहे हैं राजा आमिर अब्बास साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, आप भी सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। राजा आमिर साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हुए इसको कैसे देखते हैं आप? अगर मुझे थोड़ी सी इसकी वजाहत आप कर दें। एक तो ये चीज़ बड़ी वाज़े है कि जो शेड्यूल था उसको रोकने का तहरीरी हुक्म लाहौर हाई कोर्ट ने जारी कर दिया है 43 नशस्तों पर। जो अरकान को मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन है वो 7 मार्च तक मुअत्तल रहेगा। मैं ज़रा इस नुक्ते पर चाहूँगा कि अगर थोड़ी सी मुझे क्लैरिटी मिल जाए, इस पे क्या आप कहेंगे कि अरकान को मुअत्तल करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल हो गया है लेकिन अरकान की मुअत्तली अभी तक बरकरार है? राजा आमिर अब्बास साहब। अच्छा, देखिए, जहां तक बात है कि जो मेंबर पार्लियामेंट होते हैं, स्पीकर एक रूलिंग देते हैं उनके डिस्क्वालिफिकेशन का, और वो रूलिंग जाती है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान
ان کو ڈی نوٹیفائی کرتی ہے ایز اے ممبر آف نیشنل اسمبلی. اور جب کوئی پارلیمنٹیرین بنتا ہے تو الیکشن کمیشن ہی نوٹیفائی کرتی ہے کہ آپ پارلیمنٹ کے ممبرز الیکٹ ہو گئے ہیں, آپ جا کے ووٹ لے سکتے ہیں. تو جو اصل ڈاکیومنٹ ہے یا جو چیز ان کی جو پوزیشن ہے یا ان کی جو ممبرشپ ہے اس کو ویلیڈیٹ کرتی ہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا نوٹیفیکیشن ہے. اب جب وہ انہوں نے سسپینڈ کر دیا, وہ فیلڈ میں نہیں رہا, تو میرے نقطہ نظر سے وہ اب پارلیمنٹ کے ممبرز ہیں اور وہ پارلیمنٹ میں جا سکتے ہیں اور پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز میں جوائن کر سکتے ہیں. اور غالباً یہی وجہ ہے کہ جب یہ اس کو نوٹیفیکیشن کو سسپینڈ کیا گیا تو پارلیمنٹ کی سیشن تھا اس دن, اگلے دن, تو جب یہ جا رہے تھے تو اسی لیے جو ہے پارلیمنٹ کا سیشن غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا کہ وہ اس ابہام یا اس وجہ سے کہ یہ آ جائیں گے ایک طرف, تو اگر اس کو آنے نہ دیا گیا تو یہ کانٹیکٹ ہو جائے گی, تو انہوں نے سیشن ہی ملتوی کر دیا. ادروائز اب نہ الیکشن ہو سکتے ہیں اور وہ پارلیمنٹ کی ممبرشپ ان کی فی الحال برقرار ہے. رائٹ, تو یہ مطلب پھر مجھے یہ نہیں سمجھ آئی کہ مجھے ذرا مزید واضح اس پہ کریں کہ استعفوں کی منظوری بھی برقرار ہے, پھر یہ کیسے برقرار ہے؟ اور اس پر جو اسپیکر آفس ہے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی وکٹری ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کی ممبرشپ بھی برقرار ہے, یعنی کہ وہ مطلب پھر منظوری, استعفوں کی منظوری کیسے برقرار ہوئی اگر وہ دوبارہ سے بحال ہو گئے؟ دیکھیے وہ عدالت اسی لیے گئے ہیں کہ ہمارے استعفے جو سے ہیں وہ غلط طور پہ منظور کیے گئے ہیں, اور ان استعفوں کی منظوری کے نتیجے میں جو ہمیں ڈی نوٹیفائی کیا گیا ہے وہ غلط ہے. جب ہائی کورٹ جو سی ہے الیکشن کمیشن کے عمل کو وہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ جو سا آپ نے ڈی نوٹیفائی کیا ہے غلط ہوا ہے, اینڈ آٹومیٹیکلی جو ان کو ڈی نوٹیفائی کیا ہے on the basis of ruling of the speaker, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی جو ان سی ہے فیلڈ میں نہیں رہی, اور اس کو جب تک یہ سسپینڈ ہے تو وہ رولنگ فیلڈ میں نہیں ہوگی اور وہ ممبرز کنٹینیو کریں گے ایز ممبرشپ, کیونکہ وہ افیکٹو تبھی ہوتی ہے کہ جب آئین میں لکھا ہے, قانون میں, رولز میں لکھا ہے کہ جب تک الیکشن کمیشن آف پاکستان ڈی نوٹیفائی نہیں کرے گا تو اسپیکر پہلے سے اس کو رولنگ دے دے, وہ افیکٹو نہیں ہوگی, ان کو ڈی سیٹ یا ان کی ممبرشپ ختم نہیں ہو سکتی unless and until denotified by the Election Commission of Pakistan. تو یعنی کہ راجہ عامر عباس صاحب, یہ معاملہ اب جب جو کہ درخواست مزید سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے تو حتمی طور پہ جب تک اب کورٹ اس کو نپٹا نہیں دیتی, کوئی اس پہ حتمی فیصلہ نہیں دے دیتی, تو یہ 43 لوگ اب قومی اسمبلی کے ممبر ہیں, میں یہ سمجھ سکتا ہوں؟ بالکل یہ ممبرز ہیں اور یہ قومی اسمبلی کی کارروائی میں شامل ہو سکتے ہیں. رائٹ. ڈاکٹر ناظر محمود صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملے کو؟ پھر یہ اسپیکر آفس کی تو کامیابی نہ ہوئی کیونکہ ان تو یہ منظور کیے تھے استعفے, اور ان کو اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن نے شیڈول بھی جاری کر دیا تھا, اب تو ضمنی انتخابات ہونے تھے, تو یہ تو ایک لحاظ سے فی الوقت ایک اس کو آپ فتح کہہ لیجئے پاکستان تحریک انصاف کے موقف کی. میں آپ کی بات سے متفق ہوں, میں اس کو اسپیکر کے آفس کی فتح نہیں سمجھ رہا. اس میں کورٹ نے جو ابھی جو فیصلہ دیا ہے یعنی عارضی طور پر, اس کے مطابق تو ظاہر ہے یہ ممبر جو ہے وہ بحال ہیں, اور نوٹیفیکیشن جو اسپیکر کا نوٹیفیکیشن ہے وہ اب اس وقت ویلڈ نہیں ہے جب تک کہ حتمی فیصلہ نہ آ جائے, اور اس دورانیے میں وہ سکتے ہیں. ہاں, جب یہ حتمی فیصلہ آ جائے گا اور اس میں اگر کورٹ نے یہ کہا جس کا مجھے امکان نہیں لگ رہا, کیونکہ کورٹ کے جو ابھی ریمارکس آ رہے ہیں اور کورٹ کا جو مجھے رویہ لگ رہا ہے وہ یہی لگ رہا ہے کہ وہ اسپیکر کے آفس کے فیصلے کے شاید خلاف جائے گا, اور بہت مجھے اس چیز کا امکان لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کے ممبران کو کورٹ جو ہے وہ بحال کر دے گا حتمی طور پر بھی, اور اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر وہ صورتحال بالکل تبدیل ہو جائے گی, اور تمام پی ٹی آئی کے ممبران جو ہیں یعنی وہ اسمبلی میں چلے جائیں گے, اور پی ٹی آئی جو چاہ رہی تھی, جو بھی ان کا پلان ہوگا وہاں اپوزیشن لیڈر کا ان کو عہدہ حاصل کرنا ہے وہ لے سکتے ہیں, یا تحریک اعتماد موجودہ وزیر اعظم کے خلاف لا سکتے ہیں, جو بھی کرنا چاہیں گے وہ کریں گے. لیکن ابھی عارضی طور پر یہ اسپیکر کی فتح بالکل نہیں ہے, یہ پی ٹی آئی کی فتح ہے. یہاں میں آپ کی بات سے متفق.
ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फतह है। अब आप समझते हैं कि जो कुछ स्ट्रैटेजी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो अक्सर तब्दील हो जाएगी। डॉक्टर साहब, जो कि पार्लियामान में अब वो आना चाह रहे थे, ऐसे टाइम पे इस्तीफे मंजूर कर लिए गए थे जब उन्होंने ये सोचा कि पार्लियामान का रास्ता इख्तियार करते हैं, तो एक दूसरा मौका मिलेगा तो ये पार्लियामान के अंदर से आके कोई टफ टाइम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दे सकेगी। देखिए, इनका मतलब नीयत तो वाज़ेह लग रही है कि इनको मजीद मसाइल पैदा करने हैं ना। जब से ये हुकूमत हटी है पीटीआई की अप्रैल से, और मतलब तकरीबन 10 महीने इस बात को हो चुके हैं, और इन 10 महीनों में इन्होंने मुसलसल मौजूदा हुकूमत के लिए मसाइल क्रिएट किए हैं। और ये उस चीज़ की जो तहरीक अदम एतमाद आई थी उसकी एक जो आईनी तरीके से वो इस हुकूमत को हटाया गया। और जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैं उस तरीके अदम एतमाद का हामी नहीं था। मैं नहीं चाहता था कि इमरान खान को बीच में हटाया जाए, उनको मुद्दत पूरी करनी चाहिए थी। लेकिन जो कुछ भी हुआ है वो आईनी तौर पर हुआ है, और आईनी तौर पर तहरीक एतमाद लाना पीडीएम का हक था, वो लेकर आए। इमरान खान की हुकूमत हटी तो उनको इसको तस्लीम कर लेना चाहिए था, और तस्लीम करके उनके सामने वाहिद रास्ता यही था कि वो पार्लियामानी सियासत को कंटिन्यू करते। लेकिन चूंकि इमरान खान साहब, हम ये जानते हैं कि उनके शायद खमीर में ये जमहूरी रवैये नहीं हैं। वो जब इख्तिदार में थे उस वक्त भी उन्होंने गैर जमहूरी रवैये इख्तियार किए। वो खुद पार्लियामान में जाते नहीं थे, और जितनी कानून साजी उन्होंने करवाने की कोशिश की वो सारी सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए उन्होंने बुलडोज करवाए कवानीन। तो वो उनको जमहूरी रिवायात की पासदारी का तो बिल्कुल ख्याल नहीं है। अगर ये इस दफा भी वापस आ गए मतलब कोर्ट के कांधों पे, क्योंकि कोर्ट ही ज़ाहिर है उनको बहाल करेगी। क्योंकि मुझे तो इसी पर हैरत हो रही है, इस फैसले पर हैरत हो रही है, क्योंकि ये जब वो इस्तीफे दे चुके थे और स्पीकर ने मंजूर कर लिया तो मुझे तो कोर्ट की मुदाखलत का कोई इसमें जवाब नजर नहीं आता था। लेकिन अब चूंकि अदलिया के पास लोग जाते हैं, पीपुल्स पार्टी जा रही, सॉरी पीटीआई जा रही है, वो सुप्रीम कोर्ट में भी गई, वहां के भी हम बयानात देख रहे हैं। तो इसमें जो अदालतों का किरदार है, जो अदालतों के जो फैसले हैं, जो ऑब्जर्वेशन हैं, वो सबके सामने हैं। और उससे मुझे ये लग रहा है कि पीटीआई को रिलीफ जो है वो मिलते रहे हैं, और इस दफा भी पीटीआई को रिलीफ मिलेगा। राइट, इस दफ़ा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिलीफ मिलेगा। और यही बात इनके नाकिदीन कहते भी हैं कि इनकी ज़मानतें भी बड़ी जल्दी मंजूर हो जाती हैं, और बाकी मामलात भी वो लाडले होने का जो तासुर है वो जायल नहीं हो रहा है, बल्कि वो मजीद मुस्तहकम हो रहा है। यानी इनके पीपुल्स पार्टी और नून लीग ने, और जो अदालतों के हाथों जो कुछ भुगता है इसने नून लीग ने पिछले 20 साल में, और पीपुल्स पार्टी तो कम से कम 40 साल से भुगत रही है। इन जमातों ने जो कुछ भुगता है उसका अशर अशीर भी एक हिस्सा भी पीटीआई ने नहीं भुगता है। ना ये कभी जेलों में गए हैं, ना ये कभी इन्होंने जो जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दूसरी पार्टीज ने दी हैं, उसका तो इनको तस्वुर ही नहीं है ना। ये तो पहले भी, और अब तो इमरान खान खुद कहते हैं कि जिस तरह से आए हैं ये इख्तिदार में, हम सब जानते हैं। जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, ब्रेक की जाने पड़ेंगे। ब्रेक से वापस आकर मजीद बात करते हैं, साथ रहिए। बात इस वक्त कर रहे हैं हम ये जो 43 नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन रोकने की बात है, और राजा आमिर साहब हमारे साथ हैं। उन्होंने कहा कि इसका मतलब है कि ये 43 अरकान अब कौमी असम्बली के मेंबर हैं, ये बहाल हो गए हैं, ये जा सकते हैं, पार्लियामान की कार्रवाई में हिस्सा ले सकते हैं। कैसे देखते हैं आप इस फैसले को, और अब क्या इम्पैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि पार्लियामान में आना चाह रही थी जब उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए गए, पहले नहीं किए गए, क्या इम्पैक्ट अब वो क्रिएट कर सकेंगे अगर वो पार्लियामान में आ सकते हैं? वो तरजीह देंगे अब पार्लियामान की सियासत को, अपोजिशन लीडर लाएंगे कल को निगरान वज़ीर आज़म के लिए ताकि मुशावरत उनसे की जा सके, बाकी मामला तय हो सके, या शायद अब भी ज़्यादा खातिर में वो ना लाएं पार्लियामान की सियासत को? देखिए, उनकी तरजीह तो सिर्फ एक नुकाती एजेंडा है कि जो निगरान वज़ीर आज़म का इंतखाब हो उसमें पीटीआई हिस्सा ले सके, और उनके पास और लीडर ऑफ द अपोजिशन का जो रोल है वो होना चाहिए। इससे ज़्यादा तो कोई दिलचस्पी नहीं है पीटीआई की, पहली बात तो ये है। और मैं तो देखिए उन लोगों में से हूँ, आपके प्रोग्रामों में भी मुसलसल कहता रहता हूँ कि चाहे ये 2 सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात हों और चाहे ये ज़िमनी इंतखाबात की बात हो रही है, मसला सारा जो है वो नए इंतखाबात से जुड़ा हुआ है। और मुल्क को अगर आपने बुरहान से निकालना है तो आपको नए इंतखाबात का रास्ता इख्तियार करना हो, वरना आपके पास सिवाय महाजराई और टकराव की सियासत के अलावा कुछ नहीं है। और यहाँ हर एक का अपना अपना आइन है,
अपनी अपनी तशरीह है। यही स्पीकर कौमी असम्बली थे जो कहते थे कि आईनी तकाजा है, जब तक लोग मेरे पास खुद पेश नहीं होंगे या तहरीरी तौर पे दरख्वास्त नहीं देंगे अपने हाथ से लिखी हुई, मैं इस्तीफ़ा कबूल नहीं करूँगा। फिर उन्होंने रातों रात वो इस्तीफे भी कबूल कर लिए। तो उन्होंने भी मसलहत का मुजाहरा किया, इसी तरीके से PTI ने भी मसलहत का मुजाहरा किया, पहले इस्तीफे दिए, बाद में जब लगा कि गेम हमारे हाथ से निकल गई है तो उन्होंने असम्बली में जाने की बात कर दी। तो ये जो इस वक्त सारा पॉलिटिकल ड्रामा चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, उसका तो ओनली वे आउट ये है कि सियासी जमातें आपस में बैठें और नए इंतखाबात पर मुत्तफिक हों। लेकिन मसला ये है कि हुकूमत जो है वो भी इंतखाबात से फरार इख्तियार करना चाहती है। आज ही का दिलचस्प लतीफ़ा सुन ले, IG पंजाब जो है और चीफ सेक्रेटरी पंजाब, इन्होंने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा कि हमारे मुल्क के सूबे के सिक्योरिटी हालात ऐसे हैं कि हम इलेक्शन कराने की पोजीशन में नहीं हैं। लेकिन जब आज उनको लाहौर हाई कोर्ट ने बुलाया तो वो अपने बयान से मुकर गए और कहा कि जी अगर हुकूमत फैसला करती है और इलेक्शन कमीशन ऐलान करती है तो हम इंतखाबात कराने के पाबंद हैं, हम इंतखाबात करवाएंगे। और जब KPK के IG ने कहा कि हम इंतखाबात कराने की सलाहियत रखते हैं तो उनका तबादला कर दिया गया। तो ये जो सियासी तमाशा है ये बंद कर दें यार, और आगे चले और कोई अगला वे आउट ढूंढे और कोई आम इंतखाबात का रास्ता अख्तियार करें। वरना देखें ना, ये जो 123 नशिस्तें खाली हुई हैं PTI की कौमी असम्बली की, इनके लिए 4 महीने के लिए ज़िमनी इंतखाबात करवाने हैं आपने और अरबों रुपए खर्च करने हैं, क्योंकि अगस्त में तो असम्बली खत्म हो जाएगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो पॉलिटिकल फोर्सेस को चाहिए वो मसले का हल निकालें, और हल ये नहीं है 2 सूबों के इंतखाबात और बाई इलेक्शन करवाना। हल यही है कि आम इंतखाबात का रास्ता अख्तियार करें। कब करना है, कैसे करना है, कैसे इसको शफाफ बनाना है इंतखाबात को, इसके ऊपर स्टेक होल्डर के दरमियान डायलॉग होगा तो बुरहान हल हो सकेगा। वगरना ये तमाशा अपनी अपनी तशरीह है, अपना अपना आइन है। अभी मैं सुन रहा था कि जी लाडले कौन कौन है, अब हम तो ये भी भूल गए हमारी अदालतें शरीफ खानदान को कैसे फैसिलिटेट करती रही हैं, ये भी हमारी तारीख का हिस्सा है। इतवार वाले दिन जो है जमानतें किसकी ली जाती रही हैं, 30 साल कौन इस्टेब्लिशमेंट का लाडला रहा है, शरीफ खानदान कैसे बड़ा है, कैसे बड़ा हुआ है, कैसे अदालतों से उनको रिलीफ मिलता रहा है, ये भी हमारी तारीख का हिस्सा है ना। हमारी तारीख 2018 से क्यों शुरू होती है या 2011 से क्यों शुरू होती है, उससे पहले जो कुछ अदालतें करती रही हैं वो भी हमारी तारीख का हिस्सा है ना। उसको भी माने कि कौन किस तरीके से अदालतों के ऊपर असरअंदाज होता था, कौन चमक इस्तेमाल करता था, कौन सज्जाद अली शाह के पास ब्रीफ केस लेके गया, किसने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया, ये भी हमारी सियासी तारीख का हिस्सा है। और इन्होंने कितना सीखा है आपने देखा नहीं, नवाज शरीफ साहब काला कोट पहन के चले गए थे गिलानी साहब के खिलाफ। तो ये भी हमारी सियासी तारीख है। बदकिस्मती से कोई माजी की गलतियों से सीखने के लिए तैयार नहीं है, चाहे PTI हो, पीपल्स पार्टी हो, PMLN हो, सब वही हरकतें कर रहे हैं जो पाकिस्तान में होनी नहीं चाहिए असूली तौर। आपकी बात से बिल्कुल मैं इत्तफाक करूंगा, और वो मुझे एक फ्लैशबैक भी आया कि जब ये PDM में इकट्ठे नहीं थे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हमारे साथी ये कहा करते थे कि उनके साथ तो शायद अदालतों का रवैया बड़ा सख्त है, लेकिन वो नवाज शरीफ साहब के हवाले से, मियाँ बरादरान और नून लीग के हवाले से कहा करते थे कि इनके साथ अदालतें सख्त फैसले नहीं देती। और यहाँ पे वो पंजाब की भी बात करते थे, बाकी चीज़ों की बात करते थे, और फिर फ़िज़ा बदली और आज हम यकीनन ये सुनते हैं कि वो बात इमरान खान साहब के हवाले से की जाती है। चीज़ें इसी तरह ही हैं और तब्दील होती रहती हैं। राजा आमिर साहब, ज़रा मैं अब आता हूँ जो इस वक्त नायब तरमीम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में जो मामला चल रहा है, कुछ बुनियादी सवाल उठाए हैं अदालत ने, आप यकीनन उस पर अपनी राय ज़रूर दें। क्या वोटिंग से इज्तनाब करने वाले का अदालत में हक दावा बनता है? क्या कोई रुकने असम्बली पार्लियामान को खाली छोड़ सकता है? क्या पार्लियामान में काम करने वालों काम अदालतों में लाना पार्लियामेंट को कमज़ोर करना नहीं है? सवाल तो सर बड़े जायज़ हैं और बनते भी हैं इमरान खान साहब से, और जवाब भी उनको देना चाहिए कि आपकी तादाद थी, आप पार्लियामान में ये रास्ता रोक सकते थे, लेकिन आप पार्लियामान में नहीं बैठते और फिर आप अदालत आते हैं, और फिर हम अदालतों पे जुडिशल एक्टिविज़म की भी बातें करते हैं, अदालतों को मुर्द इल्ज़ाम ठहराते हैं। लेकिन जो हमने पिछली बात की या ये बात देख लें, तमाम तर तो चीज़ें पार्लियामान की अदालतें डिसाइड कर रही हैं, क्योंकि पॉलिटिशियन उसको पार्लियामान के अंदर डिसाइड ही नहीं कर पा रहे, फिर हम अदालतों को मुर्द इल्ज़ाम या जजेस को मुर्द इल्ज़ाम क्यों ठहराते हैं? ये तो इनकॉम्पिटेंसी प्योरली इन सियासतदानों की है कि तमाम तर मामला पार्लियामान के भी मामला सारे अदालतों में जाते हैं। बिल्कुल अरसलान, आप सही कह रहे हैं। एक तो बात यह है कि चूंकि ये केस ऑलरेडी पेंडिंग है सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो इसमें हम बड़ी लिमिटेड हद तक बात कर सकते हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सवालात उठाए हैं और इसके अलावा भी बहुत से सवालात उठाए हैं, तो जो सुप्रीम कोर्ट ने देखना है कि जनाब अब इमरान खान साहब का क्या रोल रहा है
یا ان کو جو سا ہے کنڈکٹ کیسا رہا وہ ایک طرف انہوں نے دیکھنا ہے کہ کیا کیونکہ یہ جو کیس ہے یہ ہے کہ جو فنڈامنٹل رائٹس اور پبلک امپورٹنس کا کیس ہے، تو کیا اس ملک کی جو پبلک ہے، جو عوام ہے، ان کے فنڈامنٹل رائٹس یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی ہو رہی ہے؟ انہوں نے یہ نہیں دیکھنا کہ عمران خان صاحب کا کنڈکٹ کیا رہا ہے، انہوں نے دیکھنا ہے کہ کیا اس ملک میں اس قسم کی قانون سازی کی اجازت دی جا سکتی ہے جہاں پہ نمبر ون پارلیمانی جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ اپنے ہی فائدے کے لیے اپنے ہی کیسز کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی کر لیں۔ کیا اس ملک میں جو عوام کا ایک فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ ان کو ایک کرپشن فری گورنمنٹ ہو، کرپشن فری جو ان سے دیانتدار لوگ رول کریں، کیا اس میں یہ فنڈامنٹل رائٹ ہے؟ کیا یہ اجازت دی جا سکتی ہے کہ جو اینٹی کرپشن لاز ہیں ان کو آپ بالکل ختم کر دیں اور ان کو ایک مذاق بنا کے رکھ دیں؟ تو یہ وہ کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں کہ جو کہ ان سوالات سے زیادہ سپریم کورٹ نے کہا بھی ہے، چیف جسٹس صاحب نے، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے، کہ جناب ہم نے یہ دیکھنا ہے بھلے سے عمران خان کا کنڈکٹ واٹس ایور ہے، لیکن کیا اس ملک کی جو عوام ہے، سٹیزنز ہے، ان کی فنڈامنٹل رائٹس اس قسم کی قانون سازی سے مجبور ہوتے ہیں؟ کیا عوام یہ ڈیزرو کرتی ہے کہ جناب پارلیمنٹیرینز بیٹھ کے اپنی مرضی کے اپنے کیسز ختم کے قانون سازی کر لیں؟ کیا جو ہمارا آئین پاکستان ہے اس قسم کی قانون سازی کی اجازت دیتا ہے؟ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی پارلیمان جو کہ ادھوری ہے، سب سے بڑی جماعت جو سی ہے اور سب سے پاپولر لیڈر جو سے ہے، وہ اگر پارلیمان سے باہر ہیں تو کیا یہ جو قانون سازی ہوگی یہ قانون سازی کوئی لیجٹیمیٹ قانون سازی ہوگی یا نہیں؟ تو یہ وہ تمام سوالات ہیں امپورٹنٹ جو سپریم کورٹ اٹھا رہی ہے، اور بظاہر لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ یہ دیکھے گی کہ یہ جو پرسن اسپیسیفک یہ جو ہے لیجسلیشن تھی یا نہیں، کیا یہ لیجسلیشن اس چیز کو جو کہ ہمارا مذہب بھی کہتا ہے کہ جناب یہ جو پارلیمنٹیرینز جو حکمران ہیں ان کا احتساب تو سخت ہونا چاہیے، اور یہ اگر اپنے احتساب کے قوانین کو ختم کرتے ہیں تو یہ کیا اس چیز کی اجازت دی جا سکتی ہے؟ یہ کیا یہ ہمارے آئین کی اسپرٹ کے مطابق ہے؟ تو دیز آر سم ویری امپورٹنٹ کوشچنس جو کہ ادھر ہیں، اور اس قسم کے سوالات آتے ہیں، سپریم کورٹ اٹھاتی ہے کہ جی بتائیے خان صاحب تو پارلیمان میں نہیں ہے، وہ وہاں پہ روک سکتے تھے اس قانون سازی کو۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو الٹیمیٹلی شاید افیکٹ نہ کریں، کیونکہ الٹیمیٹ کوشچن بہت بڑا ہے جو کہ خان صاحب یا کوئی بھی شخص جاتا ہے اگر سپریم کورٹ کے سامنے کہ جی یہ ہمارے فنڈامنٹل رائٹس ہیں اور یہ قانون سازی آئین کے خلاف ہے، تو سپریم کورٹ نے اب وہی دیکھنا ہے، اور لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ اسی طرف جا رہی ہے کہ جناب یہ ہم سٹیزنز کے پبلک جو ان کا ہے کوشچن آف پبلک امپورٹنس ہے، کوئی انڈیویجول کی کسی کا گریوینس نہیں ہے، تو کوشچن آف پبلک امپورٹنس میں پھر عمران خان صاحب کا جو کنڈکٹ ہے وہ غالباً میٹر نہیں کرے گا۔ سر جو پبلک امپورٹنس کی بات ہے اس پر بھی ایک نقطہ اٹھایا گیا ہے اسی کارروائی میں، اور وہ سوال جو کیا، ایک تو عوامی مفادات کا تعین جو ہے وہ عدالت میں بیٹھے 3 ججز نے کرنا ہے، ایک تو یہ سوال پوچھا گیا، پھر کیا یہ بھی پوچھا گیا کیا عوام نیب ترمیم کے خلاف چیخو پکار کر رہے ہیں؟ یہ عوامی مفاد میں کس حد تک ہے یا نہیں ہے؟ عوام کے مسائل تو کچھ اور ہیں اس ترمیم سے زیادہ۔ بالکل یہ سوال کیا گیا کہ کیا ہم نے پبلک امپورٹنس 3 ججز میں کرنا ہے؟ آبویسلی 3 ججز کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے 3 ججز کون ہوتے ہیں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان، اور آئین پاکستان انڈر آرٹیکل 184(3) پبلک امپورٹنس کے جو کوسچنز ہوتے ہیں یا جو کوئی قانون سازی ہوتی ہے کہ جو آئین کی روح کے خلاف ہو، تو پھر اس کا اختیار صرف اور صرف سپریم کورٹ کے پاس ہی ہے کہ وہ اس کو الٹرا وائرس قرار دے سکتی ہے، اور کوئی ادارہ اس کو ختم نہیں کر سکتا۔ تو اس کا تو بڑا سمپل سا آنسر ہے کہ یس، سپریم کورٹ نے ہی، کیونکہ سپریم کورٹ کی بے تحاشا ججمنٹس ہیں جس میں وہ کہتے ہیں ہم جو ان سے ہیں عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کے گارڈینز ہیں، ہم ان کا تحفظ کریں گے۔ آئین پاکستان انڈر آرٹیکل 199 اور 184(3) ان کو یہ اختیار دیتا ہے کہ آپ نے جو
پاکستانی عوام ہے یا سٹیزنز ہیں ان کے فنڈامنٹل رائٹس کا سیف گارڈ کرنا ہے. تو یہ کوشچن تو بڑے ایزیلی آنسر ہو جائے گا کہ جی بالکل آپ نے ہی کرنا ہے. تو یہ صرف یہ ہے کہ یہ جو معاملہ ہے یہ طوالت اختیار کر رہا ہے. ادروائز یہ چیزیں سیٹلڈ ہیں بہت سی سپریم کورٹ کے فیصلوں میں, اور یہ آج پہلی دفعہ نہیں ہو رہا. اس سے پہلے بھی ایک قانون سازی ہوئی تھی کہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ کرپشن کیا عوام کا مسئلہ نہیں. یس, عوام کا مسئلہ یہی کرپشن ہے کہ یہ پیسے جو ان سے اربوں خربوں کے ہیں یہ کس کے ہیں, آپ کے ہمارے پبلک ایکسچیکر کے ہیں. جب پہلی قانون سازی ہوئی تھی جس کو ہم کہتے ہیں نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس, تو سپریم کورٹ کے 17 ججز بیٹھے تھے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو قانون سازی ہوئی ہے جس کے تحت تمام کیسز اس وقت نیب کے اور دیگر ختم کر دیے گئے تھے, اس کو اسی سپریم کورٹ آف پاکستان نے اس قانون سازی کو ختم کر دیا تھا اور کہا تھا کہ یہ نان ایسٹ ہے, کہ جیسے وجود میں ہی نہیں, کیونکہ یہ مفاد عامہ کے خلاف قانون سازی ہوئی ہے اور رول آف لا کے اگینسٹ ہے. تو یہ کوسچنز بڑے ایزیلی وہاں پہ آنسرز ہو جائیں گے اور ان کے جوابات آلریڈی سپریم کورٹ کے ججمنٹس میں موجود ہیں. رائٹ سر, پوائنٹ آ گیا. یہ معاملہ جیسے سب جوڈس ہے, لیکن ہم تو جو پروسیڈنگز ہیں اب تک اور جو سوالات اٹھے ہیں ان کے حوالے سے یہاں پر بات کر رہے ہیں. ایک سوال اٹھتا رہا کہ جس طرح سے ابھی راجہ عامر صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ نشاندہی کی جائے کہ کون سے آئین بنیادی حقوق سے یہ متصادم ہے قانون سازی جو نیب ترامیم ہیں, یا پھر اس وقت جو وکیل ہیں عمران خان صاحب کے وہ اسلامی دفعات کا اور آئین کے بنیادی ڈھانچے کا ذکر کرتے رہے, لیکن یقیناً وہ آگے آنے والی سماعت میں یہ ضرور واضح کریں گے کہ کس طرح سے یہ متصادم. اور پھر عدالت نے یہ بھی کہا ہے کہ وہ عمران خان صاحب سے بھی جواب اس معاملے پر لیں گے, خاص طور پہ کہ وہ پارلیمان کے بجائے عدالت کے فورم پر کیوں آ رہے ہیں. وہ وہاں پر نمبر گیم ان کی زیادہ تھی اور وہ اس سارے معاملے کو روک سکتے تھے. ڈاکٹر ناظر محمود صاحب, سوال یہ تو معاملہ سب جوڈے سے آگے چلے گا, جو بھی فیصلہ ملک کی اعلیٰ عدلیہ ہماری دے گی وہی درست ہوگا. لیکن 2014 میں عمران خان صاحب کا ایک نقطہ تھا اور وہ جائز تھا کہ اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ زیادتی ہوئی ہے, دھاندلی ہوئی ہے, کیا اس معاملے میں فلو پارلیمان کو چھوڑ دینا اور باہر آ کے بیٹھ جانا, کیا تب یہ درست فیصلہ تھا؟ آج بھی ان کا نقطہ بہت عوام نے بائے کیا ہے, ان کے ووٹر سپورٹر یہ مانتے ہیں, ہم بھی مان لیتے ہیں کہ جی ان کو ایک سازش کے تحت نکالا گیا. گو کہ آپ نے اپنی پچھلی گفتگو میں کہا جی کہ یہ بالکل ایک آئینی طریقہ کار تھا. لیکن اگر ان کا نقطہ مان بھی لیا جائے, پھر بھی کیا پارلیمان کو خالی چھوڑ دینا اور اس فورم کو استعمال نہ کرنا اس لیے کہ آپ اقتدار میں نہیں ہیں, یہ کیا کبھی بھی ایک بہتر روایت ہو سکتی ہے, یا اس سے کوئی بہتر نتائج حاصل کیے جا سکتے ہیں کبھی بھی؟ نہیں, کبھی بھی نہیں. اور وہ بہتر نتائج شاید حاصل کرنا ان کا مطمع نظر ہے بھی نہیں. یہ پہلے بھی جو دھرنے کی سیاست کرتے رہے, 2014 کا آپ نے اچھا حوالہ دیا, یعنی اس وقت بھی جب یہ اقتدار میں نہیں تھے ان کا ٹارگٹ عام طور پہ جو ہوتا ہے, جو ان کی پوری آپ سیاست دیکھ لیں, بلکہ ان کو میں تو یہی کہتا ہوں کہ یہ عمران خان پروجیکٹ جس پر کام کیا گیا اور جن لوگوں نے کام کیا ان کے نام اب بالکل واضح ہو کر سامنے آ چکے ہیں. جن لوگوں نے اس پروجیکٹ پہ کام کیا ان کا مقصد ہی یہ تھا کہ ایک ٹارپیڈو لانچ کرنا ہے جو کہ ڈیموکریسی کو سبوٹیج کرے, اور عمران خان صاحب نے وہ رول بہت اچھی طرح سے ادا کیا, 2014 میں بھی ادا کیا, جب یہ اقتدار میں آ گئے اس کے ساتھ بھی ادا کیا. ان کا ٹارگٹ بنیادی طور پہ یہ تھا کہ دو جو بڑی پارٹی ہیں, پیپلز پارٹی اور نون لیگ, اور جو مجموعی طور پر اپنے ماضی کے تجربات سے بہت کچھ میرا خیال ہے کہ سیکھا تھا انہوں نے, اور وہ ملک کو ایک بہتر راستے کی طرف لے جا رہی تھی, اس پورے سسٹم کو سبوٹیج کرنے کا ٹاسک ان کو جو دیا گیا تھا وہ بہت اچھے طریقے سے انہوں نے ادا کیا. اور جب یہ پارلیمنٹ میں آ بھی گئے تو انہوں نے بالکل پارلیمنٹ کو تو کسی اس میں خاطر میں ہی نہیں رکھا نا, یعنی نہ یہ خود پارلیمنٹ میں جاتے تھے. جب جیسے ہی یہ ان کی حکومت ہٹی فوری طور پہ انہوں نے استعفے دے دیا, حالانکہ جو لوگ ذرا بھی سیاسی شعور رکھتے ہیں ان کو یہ بات یاد پتہ ہونی چاہیے کہ کوئی بھی آپ کو جمہوری اسپیس ملے, سیاسی اسپیس ملے, وہ آپ کو چھوڑنی نہیں چاہیے. جن نے بھی چھوڑی, یعنی پہلے بے نظیر نے چھوڑی تھی, 85 کے الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا, اس کا بعد میں وہ ریگریٹ کرتی رہی کہ ہمیں وہ اسپیس نہیں چھوڑنی چاہیے تھی, ورنہ وہ کوئی نہ کوئی کردار اس وقت بھی ادا کرتی. تو بعد میں جب یہ نواز شریف بے نظیر کی شہادت کے بعد کہہ رہے تھے کہ ہم بائیکاٹ کریں گے, تو پھر پی پی نے کہا کہ آپ بائیکاٹ نہ کریں. مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو تجربات سے سیکھتے ہیں وہ جمہوری اور پارلیمانی عمل میں شامل رہتے ہیں. ان کا یہ ہے کہ نہ یہ اپنے تجربات سے سیکھتے ہیں, یو ٹرن لینا ان کی عادت ہے اور اس پہ یہ فخر بھی کرتے ہیں, اور یہ تو کہتے ہیں کہ بڑے لیڈر کی نشانی ہوتی ہے کہ میں یو ٹرن لوں. جب انہوں نے استعفے دیے اس وقت ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ 1 سال سے بھی کم وقت میں ایسا وقت آ سکتا ہے کہ نگراں وزیر اعلیٰ کے لیے بات کرنی پڑے.
لیکن انہوں نے اس پر بھی استعفے دے دیے. اور ابھی بھی یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو بحران ہے، ابھی جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ جی جلدی الیکشن کرا لو، میرا بھی یہ خیال ہے کہ اب الیکشن کرا دینے چاہیے، لیکن اس بحرانی کیفیت میں ڈالا کس نے ہے؟ دیکھیں، نئی حکومت آ گئی تھی، وہ جو بھی اس کا سال تھا یا جو 1.5 سال تھا وہ کام کر لیتی، لیکن استعفے دے کر ایک بحران کریٹ کیا گیا. اچھا، اس کے بعد اب صوبائی اور جو اسمبلیز ہیں دونوں جو توڑی گئی ہیں، اب چند مہینوں میں اس کو توڑنے کا تو کوئی جواز ہی نہیں تھا نا، کیوں توڑا گیا؟ تو یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ یہ بحران پہ بحران جو پیدا کر رہے ہیں یہ عمران خان صاحب خود پیدا کر رہے ہیں. اور اگر الیکشن ہو بھی جائیں، میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن ہو جانے چاہیے، لیکن اگر الیکشن ہو بھی گئے تو یہ کریں گے کیا؟ یہ جب تک کہ یہ خود جیت کر نہ آئیں یہ مانیں گے نہیں. ہمیں یہ جو حالیہ تاریخ بتاتی ہے وہ یہی بتاتی ہے کہ اگر یہ جیت کر آئیں گے تب مانیں گے، اگر یہ جیت کر نہیں آئیں گے تو پہلے انہوں نے گراؤنڈ تیار کیا ہوا ہے، اور وہ گراؤنڈ اس طرح سے تیار کرتے ہیں کہ یہ سب کی انٹیگریٹی پہ سوال اٹھاتے ہیں. انہوں نے الیکشن کمیشن کی انٹیگریٹی پہ سوال اٹھایا ہوا ہے، جو نگراں حکومت ہے اس کی انٹیگریٹی پہ سوال اٹھایا ہوا ہے. یعنی اگر یہ جیت جاتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، نہیں جیتتے ہیں تو جی یہ پارشل تھے، انہوں نے ہمارے خلاف محاذ بنایا ہوا تھا. اور آگے بھی میں یہی دیکھ رہا ہوں کہ الیکشن جلد ہوں یا اپنے وقت پر ہوں، اکتوبر سے پہلے جب بھی، اگست کے بعد جب بھی ہوں، 2-3 مہینے میں جب بھی الیکشن ہوں گے، اس الیکشن میں اگر عمران خان اور ان کی پارٹی اگر جیت کر آئے گی تب تو یہ مانیں گے، اور اگر جیت کر بھی آئیں گے تو یہ یہی کہیں گے کہ جی ہمیں جتنی اکثریت ملنی چاہیے تھی وہ نہیں ملی. شاید ان کو صرف 2/3 اکثریت اگر ملے تب یہ مطمئن ہوں گے. اگر ان کو سمپل اکثریت ملی تب بھی یہی کہتے رہیں گے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، دھاندلی ہوئی ہے. اگر ان کو کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑی تب بھی یہی کہیں گے ہمیں ہرایا گیا ہے. اور اگر یہ چھوٹی پارٹی کے صورت میں سامنے آتے ہیں تب تو یہ بالکل ہی نہیں مانیں گے اور یہ پھر احتجاج کریں گے. جی، گفتگو سلسلہ جاری ہے، بریک کی جانے پڑیں گے، بریک سے واپس آ کر مزید بات کرتے ہیں ساتھ. سلمان عابد صاحب کی جانب میں پڑھوں گا. سلمان عابد صاحب، یہ نیا ترامیم اور اس پر یہ جو سارا معاملہ چل رہا ہے کیسے دیکھتے ہیں آپ کی کیا رائے ہے؟ اور پھر یقیناً ایک جو نقطہ پچھلے معاملے پر بھی اور اب بھی کہ آپ پارلیمان کو خالی چھوڑ دیں، آپ نہیں سمجھتے کہ یہ اس اسٹریٹجی کو ریوزٹ اب شاید کر بھی لیا ہے بڑی حد تک خان صاحب نے؟ تبھی واپس جانا چاہ رہے تھے، لیکن آن دا فرسٹ پلیس یہ فیصلہ ہی نہیں لینا چاہیے تھا کہ آپ پارلیمان کی سپیس کو چھوڑ دیں، بھلے آپ کو اپوزیشن بینچز پہ بیٹھنا پڑے. دیکھیے، میں ناظر صاحب کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو کوئی سپیس چھوڑنی نہیں چاہیے. تو میں تو ذاتی طور پر یہ اسمبلیوں کی تحلیل اور یہ جو استعفوں کی سیاست ہے اس کا حامی نہ پہلے کبھی تھا نہ اب کبھی ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نے غلطی کی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ جو ناظر صاحب نے سوال اٹھایا کہ پی ٹی آئی نتائج نہیں مانے گی اگر وہ ہار گئی، کیا اس بات کی ضمانت ہے کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی انتخابات کے نتائج کو قبول کر لیں گے؟ ہماری کوئی سیاسی تاریخ میں کوئی ایک الیکشن بتا دے ناظر صاحب جو مسلم لیگ نون ہاری ہو اور اس نے نتیجہ قبول کیا ہو، اور پیپلز پارٹی جو کبھی انتخاب ہاری ہو اس نے اس کا نتیجہ قبول کیا ہو، یا فضل الرحمان نے قبول کیا ہو. یہ تو پاکستان کا مسئلہ صرف عمران خان تو نہیں ہے، یہ تو پاکستان کا پورا پولیٹیکل ڈائلیما ہے. کسی نے بھی آج تک انتخابی نتائج کو تسلیم نہیں کیا. اس لیے جو بھی 2023 کے انتخاب میں ہارے گا آپ دیکھ لیجئے گا وہ یہی کہے گا کہ ہمیں ہرایا گیا. اور آپ یہ کہہ رہے ہیں نا عمران خان پروجیکٹ، اور اگر پی ٹی آئی انتخاب جیت گئی تو یہ کہیں گے کہ جناب عمران خان پروجیکٹ پارٹ 2 شروع ہو گیا تھا ہمارے خلاف. تو اس لیے یہ ذرا تھوڑا سا میں یہ کہتا ہوں کہ ہم ہر چیز کا جو ذمہ دار ہے نا عمران خان کو کہتے ہیں. اب مثال کے طور پہ اگر انہوں نے ویکیوم کریٹ کیا ہے تو کیا اس ویکیوم کو فل کرنے کے لیے حکومت نے کوئی کوشش کی ہے؟ مجھے آپ بتا دیں کہ جی حکومت نے بڑی سنجیدہ کوششیں کی ہیں. روزانہ صبح سے لے کے شام تک عمران خان کو جو بیشنگ کی جاتی ہے وہ ویکیوم فل کرنے کا طریقہ کار ہے. اور یہ جو عمران خان کی ڈسکوالیفیکیشن کا فتویٰ جاری کر رہے ہیں آصف علی زرداری صاحب، مریم نواز صاحبہ، فضل الرحمان صاحبہ، اور کہتے ہیں ہماری پوری اطلاعات ہے 100% جو ہے وہ اپنا جو ہے ڈسکوالیفائی ہونے جا رہے ہیں. آپ کو پتہ نہیں کس نے بتا دیا ہے، کورٹ نے لگتا ہے آپ کے ساتھ بیٹھ کے کوئی فیصلہ کیا ہوا ہے. تو ہمارے ہاں مسئلہ صرف عمران خان نہیں ہے، پورا پولیٹیکل ڈسکورس ہے. اور یہ جو کہا جا رہا ہے نا کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیوں نے ماضی کے تجربوں سے وہ سیکھا ہے، ابھی آپ دیکھ لیجئے یہ عمران خان سے پہلے یہ دونوں پارٹیاں دوبارہ دستے گریبان ہو گئی تھی ایک دوسرے کے خلاف، پیٹ پھاڑ کے پیسے نکالنے کی باتیں کر رہی تھی. ابھی تو عمران خان دشمنی میں یہ سب اکٹھے ہو گئے نا جی.
ذرا آگے چلیں گے آپ دیکھیے گا کہ یہی پیپلز پارٹی اور PMLN ایک دوسرے کے کیسے کپڑے اتاریں گے اور کیسے کسی نے سیکھا ہے. اور یہ کیوں بھول رہے ہیں کہ اس وقت زرداری صاحب جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے سب سے زیادہ لاڈلے بنے ہوئے ہیں؟ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کو فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہے اس وقت؟ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے؟ کیا وہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست نہیں کر رہے؟ اور یہ جو حکومت اس وقت ریجیم چینج کے نتیجے میں آئی ہے، کیا یہ جو ہے آپ کو نہیں لگتا کہ جناب یہ کس طریقے سے آئی ہے؟ اور جاوید چودھری صاحب کا جو کل کا کالم ہے وہ تو گواہی دے رہا ہے کہ جناب عمران خان ایک مصیبت بن گئے تھے پاکستانی قوم کے لیے، اس لیے تبدیل کرنا پڑا. تو اس کا مطلب ہے وہ تسلیم کر رہے ہیں کہ ریجیم چینج ہوا ہے اور کس نے کیا ہے، پھر یہ بھی سب کو سمجھ آ رہی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ہم ہمیشہ سے جو نا ایک اینگل رکھ کے گفتگو کرتے ہیں، جبکہ ہمارا اینگل سارا کے سارا غلط ہے. پارلیمنٹ مجھے بتائیے نا، خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ارریلیونٹ ہو گئی ہے پاکستان کے اندر. میں تو نہیں کہہ رہا، یہ مصطفیٰ نواز صاحب کا کھوکر صاحب کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ ارریلیونٹ ہے. فیصلے تو آؤٹ آف دا پارلیمنٹ ہو رہے ہیں نا. اور یہ جو 13 جماعتیں اس وقت حکومت میں بیٹھی ہوئی ہیں، قومی حکومت کا درجہ رکھتی ہے نا، انہوں نے کون سا پارٹ کا ریزولوشن کروا دیا؟ اب حالت دیکھیے، چیمبر آف کامرس کے ذریعے سے ریزولوشنیں پیش کی جا رہی ہیں، تاجر طبقوں کے ذریعے سے ریزولوشنیں پیش کی جا رہی ہیں، اور کہا جا رہا ہے کہ انتخابات نہیں، پہلے معیشت پھر انتخابات. یہ ماضی میں نعرہ لگتا تھا پہلے احتساب پھر انتخاب. تو میرا مطلب ہے کہ حکومت کو بھی ذرا دیکھیے کہ ان کا اپنا ایٹیٹیوڈ کیا ہے اس پورے پولیٹیکل کرائسس کو کریٹ کرنے میں یا اس کو آگے بڑھانے میں. اگر آپ مسئلے کا حل چاہتے ہیں، اگر عمران خان غلطی کر رہا ہے کیونکہ وہ تو ڈیموکریٹ نہیں ہے، آپ تو زیادہ ڈیموکریٹ ہے نا جی. اگر عمران خان نے گرفتاریاں کی تھی تو آپ کو کیا شوق پڑ گیا گرفتاریاں کرنے کی اور یہ منہ پہ کپڑے ڈالنے کی؟ کون ڈال رہا ہے یہ کپڑے مجھے بتائیے؟ کیا حکومت اس کی مذمت کر رہی ہے؟ سب مذمت کر کے ابھی آپ حکومت میں ہیں نا. کیسے گرفتاریاں ہو رہی ہیں؟ کس قسم کی گرفتاریاں کی جا رہی ہیں؟ کیسے کی جا رہی ہیں؟ یہ سارے سوالات حکومت کی طرف سے بھی تو آئے نا، کہ حکومت کو بھی کوئی پوسٹ مارٹم کرے کہ ہماری حکومت کا اپنا طرز عمل کیا ہے، کس طریقے سے وہ چیزوں کو چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بھی ایک کرائسس کریٹ کر رہے ہیں. یہ تھوڑی کہ صرف عمران خان کرائسس کریٹ کر رہے ہیں. اگر عمران خان نے بحران جو ہے وہ 80% پیدا کیا ہے تو باقی بحران بھی یہ پیدا کر رہے ہیں. تو دونوں اس وقت ذمہ دار ہیں. پاکستان جس اسٹیج پہ کھڑا ہوا ہے یہ کسی ایک کا مسئلہ نہیں ہے. عمران خان زیادہ ذمہ دار ہوں گے، میں مان لیتا ہوں، لیکن یہ حکومت کون سی دودھ کی دھلی ہوئی ہے کہ جو غلطیاں نہیں کر رہی، جو سیاسی انتقام نہیں لے رہی. رانا ثناء اللہ صاحب روزانہ ٹی وی پہ دونوں طرف سے سر تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. سلمان عابد صاحب دونوں کو اور وہ ایک ٹی وی کے انٹیریئر منسٹر بنے ہوئے وہاں بیٹھ کے روزانہ تقریریں کرتے ہیں عمران خان کے خلاف. کیسے چلے گا نظام؟ مجھے بتائیے آپ. آپ درست کہہ رہے ہیں. اس وقت باقی تمام تر چیزوں کے ساتھ ساتھ یہ تو جو سیاسی معاملات ہیں ان کی یا جو عدالتوں کے کیسز ہیں ان کی بات ہے، لیکن اس وقت اس سے بڑا مسئلہ جو ہے، سب سے بڑا مسئلہ ایک عام آدمی کے لیے بھی، اس ملک کے لیے بھی، وہ ملک کی معاشی صورتحال ہے. میں ایک کامنٹ تینوں مہمانوں سے اس پر لینا چاہوں گا. 170 ارب روپے کے نیٹ ٹیکسز کا فیصلہ ہے. راجہ عامر عباس صاحب، معاملات اب تقریباً طے پانے کے قریب ہیں. مہنگائی ایک ریکارڈ سطح پر ہے، مزید مہنگائی بڑھے گی، آمدن میں اضافہ نہیں ہو رہا، نجکاری کرنی ہے، چیزیں معاملات کیا بنے گا سر؟ کوئی گنجائش ایک عام آدمی کے سروائیول کی اب کہاں تک؟ بالکل لگتا ہے تنگ ہی ہو گیا اس پہ، سارے معاملات بچی نہیں کوئی گنجائش. 170 ارب روپے کے نئے ٹیکسز کے بعد کیا بچے گا پیچھے؟ دیکھیے ارسلان، ابھی بات ہوئی برہان کی، تو جو سب سے بڑا برہان جس موجودہ حکومت نے کریٹ کر دیا ہے، وہ چھوڑ دے سیاستدانوں کا یا سیاسی کیا مسائل ہیں، وہ برہان یہ کریٹ کر دیا آپ کے لیے، ہمارے لیے، ایک عام آدمی کے لیے، کہ جناب اس کو لائنوں میں کھڑے ہو کے 150 روپے 160 روپے کلو آٹا لینا پڑ رہا ہے. یہ بحران کریٹ کر دیا اس موجودہ PDM کی حکومت نے. یہ بحران کریٹ کر دیا کہ جناب پیٹرول کی قیمت جا رہی ہے 250 اور 300 روپے پہ. یہ بحران کریٹ کر دیا کہ ڈالر 100 روپیہ بڑھ گیا تقریباً ان کے 9 ماہ کی حکومت میں. یہ بحران جو سا ہے، یہ بحران جو لوگوں کو نظر آ رہا ہے نا، ان کو اس وقت عمران خان یا PDM اس میں اتنی انٹرسٹ نہیں. ان کو یہ نظر آ رہا ہے کہ آپ نے جن لوگوں کو لا کے بٹھایا گیا یا جو لوگ آگے حکومت میں، یہ حکومت میں آنے سے پہلے نعرہ لگاتے تھے کہ یہ گڈ گورننس نہیں ہے، مہنگائی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور اس مہنگائی کو ختم کرنے کا واحد طریقہ یہی ہے کہ الیکشنز ارلی کال کی جائیں. یہ PDM کی جتنے بھی ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے ان کا جو نیریٹو تھا وہ یہی تھا. لیکن انہوں نے آ کے، اور یہی عمران خان بات کر رہے تھے کہ اکانومی بھائی آپ سے نہیں سنبھالی جائے گی، یہ جس سٹیج پہ ہم لائے ہیں یہ اس سے بھی نیچے آ جائے گے. اب جو موجودہ IMF کی بڑی ہم مبارک باتیں دے رہے ہیں، اتنا افسوس ہوتا ہے
کہ بھائی یہ مبارکباد دینے کی چیز ہے کہ جی 1 ارب سے کچھ اوپر آپ کو مل گیا یا وہ ملتا جائے گا. اس میں کاہے کی مبارک یہ ہے کہ پہلے ہم نے 6 ماہ میں یہ آپ کو اسٹیٹس پہ رہ گئے, اب ہم 1 ارب لا رہے ہیں, تھوڑا سا ہم اپنی حکومت چلا لیں گے. یقین کیجیے عوام کو تو اس 1 ارب کا کیا فائدہ ہوگا, کچھ بھی نہیں ہوگا. آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ جی بجلی کا ٹیرف اوپر جا رہا ہے, پیٹرول اوپر جا رہا ہے. عوام کو اس 1 ارب 20 ملین کا کیا فائدہ ہونا ہے کہ جناب ہم نے آپ کو مہنگائی دینی ہے. ہاں اگر تو اس 1 ارب 20 ملین سے عوام کو کچھ ریلیف ملتا. تو جب یہ چیزیں ہیں, جب IMF والے وہ اسحاق ڈار صاحب سے پہلے تو بات ہی نہیں کر رہے تھے, اور اسحاق ڈار جس کو لایا گیا کہ جی آپ اللہ کے بعد اسحاق ڈار پہ بھروسہ رکھیں, اس اسحاق ڈار صاحب نے اکانومی کو کہاں پہ پہنچا دیا. تو آپ اس کو یہ شارٹ ٹرم یا آپ کاسمیٹکس کے ذریعے حل نہیں کر پائیں گے. آپ کو صرف IMF نہیں چاہیے, آپ کو فرینڈلی ممالک سے مدد چاہیے, آپ کو آپ کے ملک میں فورن انویسٹمنٹ چاہیے, آپ کو اوورسیز پاکستانیز کی طرف سے بہت سا پیسہ چاہیے یہاں کرنے کے لیے. اور وہ تبھی آئے گا کہ جب ایک ایسی مضبوط حکومت ہوگی کہ جس کا علم ہوگا کہ جناب یہ اگلے 5 سال یہی رہنا ہے. لیکن اگلے 2 ماہ کا حکومت کو خود نہیں علم کہ 2 ماہ ہے 4 ماہ ہے. تو ایسی صورت میں یقین کریں کہ ہم جتنی بھی باتیں کرتے ہیں یہ اکانومی کو درست کرنے کے لیے نہیں, بلکہ اگر یہ جتنی پرولونگ ہوگی یہ مزید ابتر ہوگے, حالات مزید خراب ہوں گے. عام آدمی کے لیے اسے کھانے پینے کے بہت سے مسائل ہوں گے, جس سے ملک میں کیوس بڑھ جائے گا. اور خوف ہے کہ لوگ پھر باہر نکلے اور پورے سسٹم کے خلاف آوازیں نکالیں گے. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر ناظر صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں سر مہنگائی کے اس نئے طوفان کو جس نے ابھی آنا ہے, جو اس وقت جاری ہے اور مزید اس سے بڑھنا ہے, پھیلنا ہے, اور اس کے اثرات مزید مرتب ہونے ہیں عام آدمی پر؟ چاہوں گا انہوں نے ابھی یہ کہا کہ اس سے پہلے بھی کسی حکومت نے جو ہے وہ نتائج, کسی بھی ہارنے والی جماعت نے نتائج کو نہیں مانا. دیکھیں, اپنے اختلاف کا اظہار کرنا ایک بات ہوتی ہے, اور اس کو نہ مان کر اس کے خلاف تحریک چلانا دوسری بات ہوتی ہے. ہم یہ جانتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی حکومت جب بھی آئی, نون لیگ کی حکومت نے اس کو پارلیمنٹ سے ہٹے نہیں, انہوں نے استعفے نہیں دیے, وہ اس میں شامل رہے. پورے 90s کا ہمارے سامنے ہے, وہ کہتے رہے کہ جی ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, لیکن وہ پارلیمنٹ میں شریک رہے. 97 کے جو الیکشن ہوئے تھے اس میں پیپلز پارٹی کو بری طرح سے ہرایا گیا تھا, لیکن اس کے باوجود محترمہ بینظیر بھٹو پارلیمنٹ میں گئی تھیں. پچھلے 2008 سے میرے پاس 2018 تک وقت محدود ہے, تو ہم وہ پچھلے معاملے سے آگے بڑھتے ہوئے ذرا تھوڑا سا مہنگائی اور IMF کے معاملات پر میں نے اسی لیے پہلے کہا تھا کہ مجھے بات پہ جواب دینے کا موقع دیجیے گا آپ. خیر بہرحال, ابھی میں بالکل اس حکومت کو دودھ کا دھلا ہوا نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں یہ بڑی سنگین غلطیاں کر رہی ہے. یہ انہوں نے پہلے تو اقتدار لے کر غلطی کی, اس کے بعد اب یہ جو فیصلے کر رہے ہیں یہ زیادہ تر فیصلے عوام دشمن ہیں, جو ان کو کسی بھی وجہ سے کرنے پڑ رہے ہوں, ان کو نہیں کرنے چاہیے تھے. ایسے فیصلے کرنے سے تو بہتر تھا کہ یہ الیکشن کروا دیتے, حکومت چھوڑ دیتے. لیکن یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ نااہلی میں یہ حکومت PTI کے بعد دوسرے نمبر پر آ رہی ہے. یعنی یہ بھی کوئی اہل حکومت نہیں ہے. انہوں نے معیشت کو بھی نقصان پہنچایا ہے, خاص طور پہ اسحاق ڈار کو لا کر انہوں نے بہت بڑی غلطی کی. شاید مفتاح اسماعیل ہوتے تو کچھ بہتر صورتحال ہوتی, لیکن اسحاق ڈار نے تو معیشت کا بالکل بھٹا بٹھا دیا ہے. اور مجھے نہیں لگ رہا کہ یہ کسی طرح بھی اپنی کارکردگی پہ فخر کر سکتے ہیں, بلکہ یہ فخر کرنے کا کوئی مقام ہی نہیں ہے. ان کی کارکردگی بہت ہی خراب ہے, اور میں اس حکومت کو اس لحاظ سے ایک ناکام حکومت سمجھتا ہوں. انہوں نے اقتدار میں آ کے پچھلے 10 ماہ میں معیشت کا بالکل, اسماعیل صاحب خود بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ مجھے نکال دیتے لیکن کوئی اکانومسٹ ٹائپ بندہ لے آتے, تو یہ PMLN کے اندر سے بھی جو ٹوٹ پھوٹ کر سلمان عابد صاحب میرے ساتھ ہیں, تو ذرا کامنٹ ان کا بھی اس مہنگائی پر لے کے پھر پروگرام کو میں وائنڈ اپ کروں گا. سلمان عابد صاحب. سی ہے کہ ہم نے, چاہے وہ سابقہ حکومت ہو چاہے وہ آج کی حکومت ہو, ہم معیشت کو جذباتیت کی بنیاد پہ ڈیل کر رہے ہیں. معیشت کوئی آج کی تو خراب نہیں ہے, یہ تو ایک کنٹینیویشن پروسیس ہے, لیکن سب اس کے اندر شامل ہیں. لیکن اگر آپ نے معیشت کے بحران سے نکلنا ہے تو صرف آپ کو ریئیکشنری اپروچ یا شارٹ ٹرم اپروچ کی بجائے لانگ ٹرم اپروچ اپنانی پڑے گی, اور سخت ریفارمز کرنی پڑیں گی. اگر آپ اگریسو ریفارمز نہیں کریں گے معیشت کی بحالی کے حوالے سے یا معیشت کو مضبوط بنانے کے حوالے سے, تو کام نہیں چلے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ لوگوں کے اوپر سارا بوجھ ڈالتے جائیں
اور جو طاقتور طبقات ہیں ان کو آپ ٹیکس نیٹ سے بھی باہر نکال دیں, ان پہ ٹیکس بھی نہ لگائیں اور پولیٹیکل کمپرومائزز کر لیں. تو میرا خیال ہے کہ اب اگریسو ریفارمز چاہیے. اب وہ کیسے ہوں گی یہ ایک سوال ہے, کیونکہ ہمارے یہاں پولیٹیکل حکومتیں جو ہے وہ پولیٹیکل کمپرومائزز کا شکار ہو جاتی ہیں. بالکل, یہ ایک حقیقت ہے کہ جو حکومتیں ہیں وہ کمپرومائزز کا شکار ہو جاتی ہیں, ہر وقت کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں. یہ بھی ایک ریالٹی ہے کہ اس وقت بھی چونکہ ایک اتحاد پہ مبنی ایک حکومت ہے, تو لہٰذا کابینہ کا سائز بہت بڑا ہے. اس میں آج ہی میں دیکھ رہا تھا ایک جگہ پر کہ 5 سے 10 لاکھ روپیہ سوائے ان مشیران کے جو پیسے نہیں لے رہے, ادروائز 5 سے 10 لاکھ روپیہ ایک مشیر پہ خرچہ آ رہا ہے, بہت بڑی تعداد ہے. تو یہ وہاں پر بھی یہ شاہانہ خرچے کم نہیں کر رہے, کسی جگہ پر کوئی اور کمپرومائزز ہوتے ہیں. تو میرے خیال سے سب کوئی ایسے میئرز لینے پڑیں گے جو پورے ملک کی بہتری کے لیے ہوں, تاکہ ہم اس جو بے قابو یہ جن ہے اس وقت معاملات کا, اس کو قابو میں لا سکیں, معیشت کو بہتر کر سکیں, کہ سروائیول کم از کم ایک عام آدمی کا ممکن ہو پائے, جو کہ اب موجودہ حالات میں بالکل ناممکن ہوا ہے. تینوں رسپیکٹیبل گیسٹ کا بہت بہت شکریہ. آج کے پروگرام سے اتنے. ارسلان خالد کو اجازت دیجیے. اللہ